नाज़रीन इकराम, सियासत की साइंस है, अटल साइंस है कि जब हुक्मरान सख्त तरीन कवानीन और ज़ाब्ते नाफिज करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि हुकूमत या हुक्मरान अवाम में गैर मकबूल हो, और अपनी गैर मकबूलियत के खौफ में नाक नाक तक डूब कर फिर वो आसरा और सहारा ढूंढते हैं सख्त कवानीन का। आपको मुबारक हो कि अगर आपके सामने कोई चोरी कर ले, आप उसे चोर नहीं कह सकेंगे। मसलन ये शहबाज टीटीज वाला, आप नहीं कह सकेंगे कि इसने टीटीज लगवाई हैं, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत तो आपके पास होगा कोई नहीं, ये टीटीज तो पड़ी हुई है, सबूत हैं, लेकिन आपको कौन देगा, मुझे कौन देगा, हम कैसे पेश करेंगे अदालत में जिसने सजा देनी। आप इवन फील्ड के अरबों रुपए के उन फ्लैट्स का जिक्र नहीं कर सके। आप हसन, हुसैन, मरियम और नवाज शरीफ, इनके असासों की बात नहीं कर सके। पनामा में 7 पर्दों में छुपी हुई इनकी 13 कंपनी जो खरबों का काम कर रही हैं, आप उनके बारे में जुबान नहीं खोल सकेंगे। अगर खोलेंगे तो उसी वक्त आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक खसूसी किस्म की अदालत में पेश किया जाएगा। आपसे कहा जाएगा जी सबूत दे, सबूत आपके पास कोई नहीं होगा, मेरे पास कोई नहीं होगा। वो कहेंगे जनाब 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों में से कोई एक सजा। तो ये है मजाक। और जब ऐसा हो तो समझ लीजिए कि हुक्मरानों के आखिरी दिन आ चुके हैं। आप यकीन जानिए, देखे ना, हम पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं, अगर कोई सियासियात में कोई मास्टर करे तो हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिक्स इज अ साइंस। साइंस क्या होती है, कोई एक तजर्बा करे, नतीजा एक ही निकले। आप खला में तजर्बा करें, जेर जमीन करें, या सतह जमीन पे करें, या सतह समंदर पे करें, या जेर समंदर करें, नतीजा वही निकले, वो साइंसी उसूल करार पा जाता है। और ये सियासत का साइंसी उसूल है कि जब कोई हुकूमत सख्त किस्म के कवानीन नए सिरे से नाफिज करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। वो मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं अपने खत्म शुद्ध पर। ये मौजूदा नाहल नलायक हुक्मरानों का जरा ये पहलू भी देखें जो आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूं। तहकीक आप कर लीजिए नाज़रीन इकराम, मेरा आपसे वादा है कि मैं कोई बुलशिट आपके हजूर पेश नहीं करूं। मैं जो भी कहूंगा कि अगर रिवायत होगी तो दुरायत के छलनी में छलने के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये एक समझ लीजिए कि मैंने आपको स्टाम्प लिख कर दे दी। जरा गौर कीजिए, बज़ाहिर छोटा सा वाक्य नहीं, इसके असरात बहुत गहरे हों पाकिस्तान और इसकी बका के हवाले से, पाकिस्तान और इसकी सलामती के। रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इन 2 जुड़वां शहरों में ये फैसला किया गया है कि जो पठान हैं, किसी कारोबारी पठान को तो नहीं निकाल सकता ये, लेकिन वो जो ठेले वाले हैं, वो जो रेडी वाले हैं, वो जो छोटे छोटे टी स्टॉल चला रहे हैं, वो जो टी स्टॉलों पे और होटल्स के अंदर मुलाजिम हैं, उन सबको इस कदर हरासा किया जा रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके सब कुछ छोड़ छाड़ के पंजाब को दोज़ख समझ के केपी के वापस है। वो क्यों? वो इसलिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अगर हम वर्कर क्लास को देखें तो ये लाखों में है, और इन्होंने, और वो सारे के सारे इमरान खान और पीटीआई के जानिसार हैं। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि पुलिस जा रही है, कैफे बंद करवा रही है, लोगों से शनाख्ती कार्ड मांग रही है, किसी को ये अफगानी कह रहे हैं, और पकड़ पकड़ कर हवालातें भरी हुई हैं पठान बच्चों के साथ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं केपी के वालों को? पहले जायज तौर पे हमारे पश्तून भाई गिला किया करते थे कि यार जब आप पेशावर आते हो तो आप वापस जा रहे होते तो अटक पर आपकी कोई तलाशी नहीं होती, और जब इन्हें पठान नजर आता है पंजाब की सरजमीन पर कदम रखते हुए, ये उसके नाहनों की मैल तक का तजिया शुरू कर देते हैं। अब जिस तरफ इन्होंने मुंह कर दिया है, हरासा है, अंदर से हारे हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं, और अपने इख्तदार को कायम रखने के लिए, इसे तवालत देने के लिए अब ये इन ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। और वो जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सालमियत के जामिन हैं, क्या उन्हें ये इल्म नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त एक खौफ का आलम है वर्किंग क्लास पर, पठानों पर मुश्तमिल वर्किंग क्लास। पकड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, डालों में डाल रहे हैं, थानों में डाल रहे हैं, और फिर यह है कि वो पैसे भी ले रहे हैं। यानी एक कमाई का एक नया जरिया निकला है। पुलिस को तो चाहिए लाख लाख रुपया एक बंदे को छोड़ने का। ये अब आप पठानों पे जिस तरह कहते हैं कुत्ते खुले छोड़ दिए गए हैं, उन्हें पढ़ा के दिखा के सुंगा के कि ये पठान है, उस पर छोड़ दिया गया है। और ये हमारे भाई खासे परेशान है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बारे में फैसला किया गया है कि पठाना नु कड्डो जी, वर्किंग क्लास कड्डो, बाकी दिन वे लवांगे जड़े हथे नहीं, उन्हें कैसे निकाल सकते? वो तो सारे कारोबार पे छाए हुए,
یہ ورکنگ کلاس ورکرز کو نہیں چھوڑیں گے، یہ طے کر لیا ہے انہوں نے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی پنجاب سے نفرت۔ ایک تو پہلے ہی پنجاب نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، یہ تحریک کے دوران تصدیق کر دی ہے اپنے کریکٹر کی، اپنے تاریخی کردار کی، اور اس پر مستزاد اور ترا یہ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، محنت کش کلاس پہ کسی پنجابی کو کچھ نہیں کہا جاتا، کسی اور کمیونٹی کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ پٹھان ہونا جرم ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا آخری موضوع جو بڑا حساس ہے، ایک منصوبے کے تحت یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، دھڑے بندیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ان کی تو اکثریت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے آئی ایس آئی سے، خفیہ ایجنسیوں سے، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو کمپرومائزڈ ہے۔ میرا پی ٹی آئی کے ورکرز یہ التماس ہے کہ ایسی خبروں پہ کان مت دھرے، یہ بہت خوفناک اور زہر آلود قسم کا یہ ایک ہے معاملہ جسے پھیلایا جا رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لوگوں کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہی ان سے بلوا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں ہوں گی۔ ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ موجودہ جو قیادت ہے، اے عمران خان کے چاہنے والوں، المیہ یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی سیاسی طور پر تجربہ کار نہیں۔ یہ اچھے وکیل ضرور ہیں، سیاسی گھرانوں سے تعلق ضرور رکھتے ہوں گے، ان کا ہوگا، لیکن سیاست ایک علیحدہ سائنس ہے، عملی سیاست جسے کہتے ہیں۔ ان سے اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوں کہ یہ عمران خان کے خلاف۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں، بشرا بی بی کے خلاف، کیونکہ خوف زدہ ہیں یہ اس سے۔ چھوڑیے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی پھول نہیں لگے ہوتے، کانٹے بھی ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری جبلت ایک جیسی۔ لیکن اس وقت اگر بشرا بی بی کو دیکھا جائے تو وہ عمران خان کے لیے ایک سائے کی حیثیت ہے۔ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے، وہ مروانے کے لیے چلی گئی تھی، یہ پراپیگنڈا ہے جو وہ چاہتے ہیں تاکہ عمران اکیلا رہ جائے۔ سیاست میں اور جنگ میں غلطیوں سے سیکھا جاتا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ بخشیت پارٹی ایک افلاس کا عالم ہے، مفلسی کا عالم ہے، تجربے کے حوالے سے اور سیاست کو سمجھنے کے حوالے سے اور درست فیصلے کرنے کے حوالے سے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہی دستیاب مٹیریل ہے جس کے ساتھ کام چلانا ہے۔ اب اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے ناظرین کرام، ذرا غور، میں پھر کہوں گا اگر یہ میری کوئی نظر کا قصور ہو تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتا دیجیے۔ میں جب بھی سکرین پہ ابھرے فیصل واڈلے کے چہرے کو اپنے باطن کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی رذیل قسم کا جانور دکھائی دیتا ہے، بدبو آتی ہے اس۔ اور میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پتہ نہیں عجیب معاملہ ہے، یہ کوئی حد سے بڑی ہوئی محبت نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، میری عزت ہے اس کی، وہ اس لیے کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ میں کوئی اسے فلسفی سیاستدان نہیں سمجھتا ہوں، لیکن عزت مند، غیرت مند اور سچا سیاستدان سمجھتا ہوں۔ اور پھر مصیبت کی بھٹی میں اتر کر جس وقار کے ساتھ، جس استقلال کے ساتھ وہ کھڑا ہے، پھر کہوں گا کہ اسے سلیوٹ ہے۔ کم ایسے لوگ ہوتے۔ پھر سب سے اہم کہ قوم کے ساتھ وہ مخلص ہے، ملک کے ساتھ وہ مخلص، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ خواب جو اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس نے دیکھ رکھے ہیں، اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کا ذاتی مسئلہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ وزارت عظمیٰ، یہ تو اس کے پیروں کی میل تک بھی نہیں رہی۔ وہ بھی کوئی منصب ہے جہاں راجہ رینٹل بھی وزیر اعظم رہ چکا ہو، اور وہ بھی کوئی منصب ہے جہاں شہباز شریف بیٹھا ہو۔ یہ بہت چھوٹی جگہ۔ تو فیصل وابڈا اس کی کسی بات پہ نہیں جا رہا، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ دلال ہے، وہ خود کہتے ہیں میں دلال ہوں، میں ٹاؤٹ ہوں۔ وہ جو اتھل پتھل کرتی ہے ملک کی سیاست کا، اور ایک مسلسل اتھل پتھل کرنے کے نتیجے میں پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں قطعی طور پہ کوئی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، سوائے اس کے کہ اگر عمران خان موجود ہو تو اس کے بچنے کے، اس کے سالم رہنے کے امکانات دکھائی دینا شروع کر دیں۔ ادروائز تو کچھ بھی نہیں رہا، معاشی طور پہ تباہ، سیاسی طور پہ تباہ، سماجی طور پہ تباہ، نفسیاتی طور پہ تباہ، اخلاقی طور پہ برباد، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو ایسے میں جیسی بھی قیادت ہے اس کے ساتھ گزارا کیجیے۔ اور یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میری دانش میں ان میں سے کوئی شخص بھی نظر آیا کہ وہ آستین کا سانپ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اپنے علم کے مطابق، اس کی میرے بتانے کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس کے میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہے آستین کا سانپ۔ اس وقت سانپ فیصل واڈا ہے جو چھوڑا گیا ہے ڈسنے کے لیے۔ بہت نازک وقت ہے پی ٹی آئی پہ، نازک اس لحاظ سے نہیں کہ یہ تو بدلنے والا، میں کہہ چکا ہوں، یہ جو کچھ کر رہے ہو اوچھے ہتھ کھنڈوں پہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ سیاست کی سائنس مجھے بتا رہی ہے، افلاک سے مجھے صدائیں سنائی دے رہی ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، ان کا بوریا پسرا باندھا گیا، یہ تاریخ کے کوڑے دان کے وہ مال ہیں یہ سارے۔
یہ تو چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی لگتا ہے ایسے کہ شاید کوئی بھی نجات کی راہ باقی نہیں رہی، کوئی کواڑ کوئی دروازہ کھلنے کو ہے ہی نہیں، لیکن کھل جاتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتے ہیں، بدلیں گے انشاءاللہ۔ باہمت رہیے، باجرت رہیے، اور اس یقین کے ساتھ رہیے کہ یہ کوئی بھی ان میں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ غلیظ سائے ہیں، یہ کیوں ہیں، یہ سزا کیوں ہے؟ اس سزا کے اندر بھی خدا نے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہوا ہے۔ اگر اس سبق کی طرف میں آ جاؤں تو پھر ویلاگ جو ہے پھر 2 گھنٹے لے جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ رہیے، اس امید کے ساتھ رہیے، اس جرت کے ساتھ رہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ خون چھپانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ جی لاشیں، چلو میں یہ 6 7 8 آدمیوں کو اگر لے لوں اور ان کا کریا کرم کر کے انہیں غائب کر دوں، کوئی لاش ان کی دکھائے مجھے۔ کنٹینر بھرے ہوئے تھے لاش۔ رہی بات کہ بیرسٹر گوہر نے کہا میں اتفاق نہیں کرتا کہ 16 لوگ مرے، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور اسے لے کر اٹھ گئے۔ دیکھیں جی کوئی کہتا ہے 300، اب 16 پہ آگے ہیں، اور بابا گوہر کو نہیں پتا، ایک اچھا وکیل ہے، ممی ڈیڈی وکیل ہے، قابل احترام ہے، شریف آدمی ہے، سیاستدان نہیں ہے، المیہ ہے، کہ بس ایسے ہی لوگ ہیں عمران خان کے آس پاس جن سے وہ گزارا کر رہا ہے اور پھر اس حال کو پہنچا ہوا ہے۔ 2 ہی راستے تھے، ایک تو میں دیکھتا رہتا تماشا خاموش ہو کے مجھے کیا لے رہا ہے، لیکن نہیں، یہ ملک ہے، میرا گھر ہے، اس کی بچت کی ایک امید ہے، وہ ہے عمران خان۔ یہ میری ساری تگ و تاز، یہ میرا سارا کلام، یہ میری ساری محنت، یہ میرے سارے خطرات مول لینے کا عمل عمران خان کے کریکٹر کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، کہ وہ پاکستان کی امید ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک گزارش ہے میری، وہ اس لیے نہیں، چلے یہ بھی نہیں کہتا کہ اس لیے نہیں، اس لیے کہ میری آواز دبانے کے لیے فائر وال، آپ کو پتہ ہے 45 ارب روپیہ انہوں نے دوبارہ خرچہ ہے، پہلے ایک خراب ہو گیا تھا، ناکارہ ہو گیا تھا، اب یہ فائر وال کا استعمال کر رہے ہیں، اور میرا چینل ٹارگٹ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، نہیں، بات چھوٹی ہے، منہ اس سے اللہ نے بہت بڑا میرا رکھا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے اس چینل کے خلاف فائر وال پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ اس چینل کو، میری آواز کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اسے بڑھائیں۔ یہ میری آواز آپ کی آواز ہے، یہ قوم کی آواز ہے۔ پی ٹی آئی اب کوئی جماعت نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پی ٹی آئی قوم کا نام ہے، یہ قوم کی آواز ہے۔ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اپنے گروپس میں بھیجیے اسے۔ ایک طرف وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو اس آواز کو میری کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کو اس آواز کو پھیلانے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔